बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईरान पर इजराइल और अमेरिका का जो हमला है अब उसको एक महीना होने वाला है और अब एक महीने के बाद सीज़ फायर के लिए एफ़र्ट्स की जा रही हैं और जो कोशिशें हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो जाएं, इन कोशिशों में पाकिस्तान का किरदार बहुत अहम हो चुका है। क्या पाकिस्तान जो है वो अमेरिका और ईरान के दरमियान कोई मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू करवा सकेगा? और पाकिस्तान का जो किरदार है ये नेगोशिएटर का है या फैसिलिटेटर का है? क्योंकि सालसी में और सहूलतकारी में बड़ा फ़र्क है और यहाँ पर जो फ्रीकैन है यानी कि जो लड़ रहे हैं आपस में, वो सिर्फ अमेरिका और ईरान नहीं है, उसमें इजराइल भी शामिल है और इजराइल के साथ पाकिस्तान के बराह रास्त सफारती ताल्लुकात नहीं हैं। तो क्या पाकिस्तान सिर्फ अमेरिका के ज़रिए इजराइल को राज़ी कर सकेगा कि वो भी इस जंग बंदी या सीज़ फायर का हिस्सा बन जाए? ये बड़ा ही एक अहम सवाल है और इससे भी ज़्यादा अहम सवाल ये है कि एक तरफ मुज़ाकरात के लिए ईरान की तरफ से 5-6 शराइत सामने आई हैं और दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि अमेरिका ने भी 15 शराइत जो हैं वो ईरान तक पहुंचा दी हैं और ये शराइत पाकिस्तान के ज़रिए पहुंचाई गई हैं। इसमें तुर्की भी कोई किरदार अदा कर रहा है, इसमें मिस्र का भी कोई किरदार है। तो ये जो अब अमेरिका की शराइत सामने आ रही हैं उसमें जो ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उस पर फोकस किया गया और जब ये इजराइल ने और अमेरिका ने मिलकर जंग शुरू की थी पिछले साल भी और इस साल भी, तो ये कहा गया कि जनाब एक तो हम रजीम चेंज चाहते हैं ईरान में और दूसरा हम ईरान की जो एटम बम बनाने की जो सलाहियत है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। और आपने यकीनन सुना होगा कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के सेक्रेटरी फॉर वॉर हैं, उनके जो वज़ीर जंग हैं पीट हेक्सेथ, वो कह रहे हैं जी ईरान एक ऐसा मुल्क है कि इसके पास तो एटमी हथियार होने नहीं चाहिए। तो ये जो अब मुज़ाकरात हैं इसकी कामयाबी का इन्हिसार जो है वो इस नुक्ते पे आ गया है, इस मामले पे आ गया है कि ईरान जो है वो किसी ना किसी तरीके से जो अपना एटमी प्रोग्राम है उसको बिल्कुल रोल बैक कर दे और यहाँ तक कहा जा रहा है कि जो उसके पास जो यूरेनियम के ज़खायर हैं वो भी आपको अमेरिका के हवाले करने पड़ेंगे या इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के हवाले करने पड़ेंगे। ये सारा जो मामला है इसमें ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात हो रही है लेकिन इजराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे बात नहीं हो रही। और ईरान का जो मेन कंसर्न है वो ये है कि उसकी सलामती ख़तरे में है, उसकी एग्जिस्टेंस जो है वो ख़तरे में है और वो ये कह रहे हैं कि हम तो दफाई जंग लड़ रहे हैं, हम पर पहले हमला किया गया, हम तो अपना दफा कर रहे हैं, हम पर 2025 में भी पहले हमला किया गया और हम पर 2026 में भी पहले हमला किया गया, हमने तो पहले हमला नहीं किया इजराइल पे। तो यहाँ पर जब से इजराइल का जो दमूना शहर है जहाँ पे कि उनकी एटमी तनसीबात हैं, जब से ईरान ने दमूना पर तकरीबन 10-12 हमले किए हैं, वहाँ पे मिज़ाइल मारे हैं, तो तब से इजरायली मीडिया में और इंटरनेशनल मीडिया में सैमसन ऑप्शन पर बात शुरू हो गई है। ये जो सैमसन ऑप्शन है ये बड़ा ही अहम है और इसका क्या ताल्लुक़ है इजराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम से, ये हम आज आपको बताएंगे। तो सैमसन ऑप्शन पर मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि इस सैमसन ऑप्शन को समझे बगैर ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं इसका सिलसिला कामयाबी से हमकिनार नहीं हो सकता। पाकिस्तान की हुकूमत और तुर्की की हुकूमत और मिस्र की हुकूमत और कुछ ममालिक जो इसमें इन्वॉल्व हैं, ख्वाह वो फैसिलिटेटर का किरदार अदा कर रहे हैं, सहूलतकारी कर रहे हैं, या वो मीडिएटर का किरदार अदा कर रहे हैं। मीडिएशन
یا فیسیلیٹیشن، دونوں صورتوں میں سیمسن آپشن جو ہے اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ تو یہ جو سیمسن آپشن ہے یہ آپ کو بتاتی ہے کہ اسرائیل کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ ایکچولی ہے کیا، اور اس کے جو نیوکلیئر ڈیزائنز ہیں وہ کیا ہیں، اور یہ میں کوئی اپنی طرف سے آپ کو نہیں بتاؤں گا۔ یہ جو ٹرم ہے، اصطلاح ہے سیمسن آپشن، یہ ایک امریکی صحافی ہیں سیمور ہرش۔ سیمور ہرش نے ایک کتاب لکھی، دی سیمسن آپشن، یہ ان کی کتاب کا نام ہے، اور یہ کتاب آج ابھی پچھلے ماضی قریب میں شائع نہیں ہوئی، یہ 1991-92 میں شائع ہوئی تھی۔ اور جب کچھ سال پہلے سیمور ہرش سے میری ملاقات ہوئی تو ملاقات کے دوران وہ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں سوال کر رہے تھے، تو جب میں نے ان سے کہا کہ آپ کیوں پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے تو اسرائیل کے نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں پوری کتاب لکھ ڈالی ہے، اور ان کا جو پورا جو نیوکلیئر ڈاکٹرائن ہے اس کو میں ایکسپوز کر چکا ہوں، اور یہ میری کتاب ہے اور اس کا یہ نام ہے۔ تو مجھے پتہ چلا کہ سیمور ہرش جو ہیں وہ امریکن جیو ہیں، اور ان کی جو اکثر انویسٹیگیٹو سٹوریز ہیں اور ان کی جو کتابیں ہیں اس سے امریکہ کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، امریکہ کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ پریشان رہتی ہیں، بلکہ پریشان نہیں رہتی بلکہ ان سے ناراض بھی ہو جاتی ہیں، اور ان کو اس سلسلے میں کافی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ تو یہ جو کتاب ہے سیمسن آپشن، یہ ایک امریکن جیو سیمور ہرش نے لکھی ہے، اور اس کتاب میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جو اسرائیل کا نیوکلیئر پروگرام ہے یہ 1957 میں شروع ہو گیا تھا، جب اسرائیل نے دیمونا میں اپنا جو ایٹمی پروگرام ہے، ایٹم بم بنانے کا جو کام ہے وہ شروع کیا، اور وہاں پہ اپنی ایٹمی تنصیبات قائم کی۔ اور اس کے بعد سیمور ہرش نے اپنی کتاب میں دعویٰ کیا کہ امریکن انٹیلیجنس کو سب پتہ تھا کہ اسرائیل ایک نیوکلیئر پروگرام پر عمل پیرا ہے اور وہ ایٹم بم بنانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن امریکی انٹیلیجنس خاموش رہی۔ 1966 تک اسرائیل جو ہے اس نے دیمونا میں جو ایٹم بم بنایا اس نے انڈر گراؤنڈ ایکسپیریمنٹ بھی کر لیا، اس کا تجربہ بھی کر لیا۔ اور یہ جو سیمور ہرش کی کتاب ہے دی سیمسن آپشن، اس میں جو سب سے بڑا سنسنی خیز ان کا جو انکشاف ہے وہ یہ ہے کہ جب 1967 میں جب عرب اسرائیل جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں جب عرب کنٹریز کا پلڑا بھاری ہوا، تو اسرائیل نے فیصلہ کیا کہ جو اس کے پاس 2 ایٹم بم تھے، اس وقت تک 2 ایٹم بم تھے، ان میں سے ایک ایٹم بم جو سینائی ڈیزرٹ ہے، جس کو ہم صحرائے سینا کہتے ہیں، تو سینائی ڈیزرٹ میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ ادھر ایک بہت اونچی سی چٹان تھی، پہاڑی تھی وہاں پر، تو وہاں پر انہوں نے فیصلہ کیا کہ عرب کنٹریز کو بتانے کے لیے کہ ہمارے پاس ایک ایٹم بم بھی موجود ہے، ہم ایک نیوکلیئر پاور ہیں، وہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کو وہاں پہ اس کا ایک ایکسپیریمنٹ کر دیں، اس کو چلا دیں، وہاں پہ ایٹم بم چلا دیں، اور اس کا اگر نقصان ہوگا تو وہ مصر کا ہی نقصان ہوگا۔ تو لیکن پھر حالات کچھ ایسے ہوئے کہ اسرائیل نے وہ کام نہیں کیا۔ پھر سیمور ہرش لکھتے ہیں کہ 1973 کی جو عرب اسرائیل جنگ تھی اس میں بھی یہ سیمسن آپشن موجود تھا۔ اب یہ سیمسن آپشن یہ کیا لفظ ہے، یہ کیوں سیمسن کیا ہے؟ تو یہ جو سیمور ہرش نے اپنی کتاب میں جو اس کی ڈیٹیل بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ سیمسن جو ہے وہ دراصل بائبل کا ایک کردار ہے، ایک بائبل کا کریکٹر ہے جو کہ بہت زیادہ جسمانی طاقت کا مالک تھا، اور اس کو جب پرانے زمانے میں ہزاروں سال پہلے جب اس کے دشمنوں نے جب اس کو قابو کر لیا، تو اس نے کیا کیا کہ جو ایک ٹیمپل تھا، جو یہودیوں کا ایک ٹیمپل ہوتا ہے، ان کی جو ایک عبادت گاہ ہوتی ہے، تو اس نے جو اس کے پلر تھے وہ پلر گرا کر تو اپنے آپ کو بھی مار لیا، اور جو اس ٹیمپل کے اندر دشمن موجود تھے ان کو بھی مار لیا۔
دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیمسن جو ہے وہ اس نے ایک خودکش حملے میں اپنے جو دشمن تھے ان کو مار دیا۔ تو یہ جو سیمسن آپشن ہے یہ دراصل اسرائیل کی نیوکلیئر ڈاکٹرائن ہے، اور اس سیمسن آپشن کو سیمور ہرش نے اپنی کتاب میں ایکسپلین اس طرح کیا ہے کہ اگر کبھی اسرائیل کو یہ احساس ہوا کہ اس کی ایگزسٹنس خطرے میں ہے یا کسی جنگ میں وہ شکست سے دوچار ہونے والا ہے اور اس شکست کے بعد اسرائیل کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا، تو پھر اسرائیل جو ہے وہ سیمسن آپشن کے تحت اپنے ایٹمی ہتھیار استعمال کرے گا اور اپنے دشمن کو تباہ کر دے گا، کیونکہ اسرائیل کے سارے دشمن جو ہیں وہ مڈل ایسٹ میں ہیں، اس کے ارد گرد یہ موجود ہیں۔ تو اگر فرض کریں کہ اسرائیل جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں کوئی ایٹم بم استعمال کرتا ہے تو اس کے الٹیمیٹلی اثرات جو ہیں وہ اسرائیل پر بھی آئیں گے، اور اسرائیل جو ہے اس کو ڈپلومیٹک آئسولیشن کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، اس پر پوری دنیا جو ہے وہ اس سے ناراضگی کا اظہار کر سکتی ہے، اس پر پابندیاں لگا سکتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ریٹیلیشن میں اسرائیل کے خلاف بھی کوئی بہت بڑا حملہ ہو جائے اور پھر وہ بھی ختم ہو جائے۔ تو یہ جو سیمسن آپشن ہے اس کا ذکر شروع ہوا ہے ابھی جب کچھ دن پہلے ایران نے جو دمونا کا علاقہ ہے اس کی جو ایٹمی تنصیبات ہیں اس کے ارد گرد جب اس نے میزائل مارے، کیونکہ اسرائیل نے اور امریکہ نے جو ایران کی ایٹمی تنصیبات ہیں ان کو نشانہ بنایا، تو جوابی کارروائی کے طور پہ ایران نے اسرائیل کا جو دمونا شہر ہے اس پہ میزائل مارے، ایٹمی تنصیبات پر اٹیک نہیں کیا، کیونکہ اگر ایٹمی تنصیبات پر اٹیک کیا جائے تو پھر جو تابکاری اثرات ہیں اس سے سویلین آبادی کو بہت نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ جو سیمسن آپشن کی بات ہے یہ اس لیے شروع ہوئی ہے کہ اب جب کہ ایران پر اسرائیل اور امریکہ کا حملہ جو ہے وہ اس کو 1 مہینہ گزرنے والا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ ایران میں نہ تو رجیم چینج ہوئی، نہ ہی ایران کی جو نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے اس کو ختم کیا جا چکا۔ ٹرمپ جو ہے اس نے یہ جنگ شروع ہونے کے دوسرے تیسرے دن دعویٰ کیا تھا ہم جنگ جیت گئے اور جناب ہم نے ایران کی میزائل چلانے کی صلاحیت ختم کر دیا ہے۔ ایران تو ابھی تک میزائل چلا رہا ہے، ابھی تک ڈرون چلا رہا ہے، اور اب اسرائیل جو ہے اس کی فارن منسٹری جو ہے وہ یونیسیف کو خط لکھ رہی ہے کہ جناب ایران کے میزائل روکیں، ایران کے کلسٹر بم جو ہیں اس سے ہماری سویلین آبادی کو بڑا نقصان ہو رہا ہے، ہمارے جو بچے ہیں ان کی جانیں خطرے میں ہیں۔ تو یہی یونیسیف جو ہے وہ جب اسرائیل سے یہ کہتی تھی کہ آپ نے غزہ کو بچوں کا ایک قبرستان بنا دیا ہے اور بچوں کا قتل عام بند کریں، تو اسرائیل یونیسیف کی بات نہیں سنتا تھا، کسی کی بھی بات نہیں سنتا تھا۔ لیکن اب اسرائیل مجبور ہو گیا کہ وہ یونیسیف کو خط لکھ رہا ہے کہ پلیز آپ جو ایران کے جو کلسٹر بم ہیں اس کے خلاف کوئی کارروائی کریں اور اس کی مذمت کریں۔ تو اب جب کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ان کو غلط مشورہ دیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ جناب اگر آپ آیت اللہ علی خامنائی کو شہید کر دیں اور علی لاریجانی کو اگر آپ ٹارگٹ کریں تو اس کے بعد ایران میں رجیم چینج ہو جائے گی، تو ان کے سارے اندازے غلط ثابت ہوئے، نہ تو ایران میں رجیم چینج ہوئی ہے، نہ ہی ابھی تک امریکہ اور اسرائیل کو ایران پر کوئی فتح حاصل ہوئی ہے، ایران کی طرف سے مسلسل ریٹیلیشن کا سلسلہ جاری ہے، اور اس کے نتیجے میں اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ایران کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر سیمسن آپشن کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ جو بھی امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کرانا چاہتے ہیں تو انہوں نے جو امریکہ کی جو 15 شرائط ہیں وہ تو ایران تک پہنچا دیں، اور ان 15 شرائط میں یہ بھی شامل ہے کہ جناب آپ ایران جو ہے وہ اپنی نیوکلیئر فیسلٹیز جو ہیں وہ ختم کرے اور یورینیم کی جو انریچمنٹ ہے وہ بھی ختم کرے۔ تو ٹھیک ہے، آپ کا کیا خیال ہے، ایران مان جائے گا؟ ایران کہے گا کہ آپ جو اسرائیل کی جو ایٹمی صلاحیت ہے آپ اسرائیل کی ایٹمی صلاحیت کو بھی ختم کروائیں، اس کو بھی رول بیک کروائیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ایران سے کہے کہ تم تو اپنا نیوکلیئر پروگرام جو ہے اس کو مکمل طور پہ بند کر دو، جبکہ ایران جو ہے وہ این پی ٹی پہ دستخط کر چکا ہے اور اس کی ایک سٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ ہمارا نیوکلیئر پروگرام جو ہے وہ ایٹمی ہتھیار بنانے کے لیے نہیں ہے،
اسرائیل نے تو NPT پہ دستخط بھی نہیں کیے ہوئے، اور ساری دنیا جانتی ہے کہ اسرائیل کے پاس کم از کم 200 کے قریب ایٹمی ہتھیار موجود ہیں۔ اور کچھ سال پہلے 2016 میں جو ایک برطانوی اخبار ہے دی انڈیپینڈنٹ، اس نے ایک سٹوری شائع کی تھی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ امریکہ کے سابق سیکرٹری آف اسٹیٹ، سابق سیکرٹری خارجہ کولن پاول کی ایک ای میل لیک ہو گئی، اور اس ای میل میں کولن پاول جو ہیں وہ بتا رہے تھے کہ اسرائیل کے پاس کم از کم 200 کے قریب ایٹمی ہتھیار ہیں، اور بعض اطلاعات کے مطابق اسرائیل کے پاس ایسے ایٹمی ہتھیار بھی ہیں جو چھوٹے ہیں اور محدود پیمانے پر تباہی پھیلاتے ہیں۔ تو زیادہ خدشہ یہ ہے کہ اگر اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ مل کر ایران کا جو میزائل پروگرام ہے اس کا خاتمہ نہ کر سکا، اور ابھی تک ایران جو ہے وہ میزائل فائر کرتا جا رہا ہے، اس کی جو لانچنگ پیڈ ہیں جہاں جہاں سے میزائل چلائے جاتے ہیں، تو وہ اگر ان کو تباہ و برباد نہ کیا جا سکا، اور اسرائیل کو ایسا لگا کہ اب ایران کے میزائل جو ہیں وہ روزانہ تل ابیب میں بھی آ کے پھٹتے ہیں، حیفا میں بھی پھٹ رہے ہیں، اور اب دمونہ تک پہنچ گئے ہیں، اور کسی دن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ہم نے ایران کی کسی ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنایا تو جوابی طور پہ وہ دمونہ پہ بھی حملہ کر سکتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اس ہیوملیشن سے، اس تضحیک سے بچنے کے لیے کہ ایران نے اس کی ایٹمی تنصیبات کو بھی نشانہ بنا دیا، تو وہ ایران کے خلاف اپنا جو ایٹمی ہتھیار ہے وہ استعمال بھی کر سکتا ہے۔ اور کولن پاول کی جو ای میل تھی اس میں یہ واضح طور پہ لکھا ہوا تھا کہ جو اسرائیل کے 200 ایٹمی ہتھیار ہیں وہ سب کے سب ڈائریکٹڈ ایٹ ایران ہیں، یعنی کہ ان سب کا نشانہ ایران ہے۔ اب ایران نشانہ کیوں ہے؟ اسرائیل نے ماضی میں ہر اس ملک کی ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے جو کہ مسلمان تھا، اور ایٹمی پروگرام اس نے شروع کیا ہوا تھا۔ 1981 میں اسرائیل کی جو ایئر فورس ہے اس نے عراق کی جو ایٹمی تنصیبات ہیں ان کو تباہ کر دیا تھا۔ 2007 میں اسرائیلی ایئر فورس جو ہے اس نے جو شام ہے اس میں ایک جگہ پہ ایک چھوٹا سا محدود سا ایٹمی پروگرام چل رہا تھا، ایک ایٹمی ری ایکٹر بنانے کی کوشش ہو رہی تھی، 2007 میں اس کو بھی تباہ کر دیا تھا۔ اور اب اس کے بعد سے اسرائیل کے دو نشانے ہیں، کسی کو یہ میری بات اچھی لگے یا نہ لگے، ایک ایران، دوسرا پاکستان۔ اور پہلے بھی میں یہ بات آپ کو بتا چکا ہوں، اس کی ٹھوس ڈاکومنٹری ایویڈنس موجود ہے کہ اسرائیل ایک دفعہ نہیں 2-3 دفعہ جو پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام ہے اس کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر چکا ہے۔ 1998 میں جب انڈیا نے جوہری دھماکے کیے، انہوں نے جب اپنے ایٹمی تجربات کیے، تو جواب میں پاکستان نے بھی فیصلہ کر لیا، تو اسرائیل نے کوشش کی کہ اس سے پہلے کہ پاکستان اپنے ایٹمی تجربات کرے، اپنے ایٹمی ٹیسٹ کرے، تو انہوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ پاکستان کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ کیا جائے۔ لیکن پاکستان کو پتہ چل گیا اور پاکستان نے یہ بات کنوے کر دی اسرائیل کو کچھ ممالک کے ذریعے کہ اگر ہماری ایٹمی تنصیبات پر آپ نے حملہ کیا تو اس کے بہت برے نتائج ہوں گے۔ تو کوئی مانے یا نہ مانے، اسرائیل جو ہے وہ صرف ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے پیچھے نہیں ہے، وہ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے پیچھے بھی ہے۔ لیکن فی الحال پاکستان جو ہے وہ کوشش یہ کر رہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے لیے فیسیلیٹیشن کی جائے، سہولت کاری کی جائے، اور اگر ہو سکتا ہے کہ اگر کسی موقع پہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات شروع ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں پھر یقیناً ایران کی یہ کوشش ہوگی کہ وہ امریکہ سے یہ کہے کہ ایک تو آپ اسرائیل کی پشت پناہی چھوڑیں، آپ اسرائیل کا ایٹمی پروگرام بھی رول بیک کروائیں۔ صرف آپ ہمارا ایٹمی پروگرام تو رول بیک نہیں کروا سکتے، جبکہ ہمارا ایٹمی پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے۔ اب اس میں ایک اور جو نقطہ جو میں نے شروع میں بیان کیا تھا وہ یہ ہے کہ یہ جو مذاکرات ہیں ان کی کامیابی کے لیے
ضروری ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اپنا کوئی ضامن بھی مہیا کریں. ان پر اعتماد کون کرے؟ کیونکہ اس وقت ان کی جو حیثیت ہے وہ ایک جھوٹے مکار اور دغاباز انسان کی ہے جس کی کسی بات پر آپ اعتبار نہیں کر سکتے. اور خود امریکن میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے ایپسٹین فائل جو ہیں اس سے توجہ ہٹانے کے لیے اس نے ایران پر حملہ کروایا. اس کا خیال تھا کہ اس حملے کے نتیجے میں ایک ہیرو بن کے سامنے آؤں گا، لیکن اب وہ ہیرو بھی نہیں رہے ٹرمپ، بلکہ دن بدن وہ زیرو ہوتے جا رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں پاکستان کو بھی بہت ہی محتاط رہنا چاہیے. کام بہت اچھا کر رہا ہے پاکستان، انٹرنیشنل میڈیا میں پاکستان جو ہے وہ اس کو بڑی اہمیت مل رہی ہے، لیکن پاکستان اس بات کو ذہن میں رکھے کہ پاکستان کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات نہیں ہیں، اور اسرائیل اس کانفلکٹ میں، اس لڑائی میں ایک مین پلیئر ہے. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اگر آپ میڈیٹر بن جاتے ہیں تو آپ صرف امریکہ سے بات کریں اور اسرائیل سے بات نہ کریں. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ میڈیٹر کی بجائے آپ فیسیلیٹیٹر رہیں. آپ صرف امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت کے لیے فیسیلیٹیشن کریں، سہولت کاری کریں، اور باقی کام آپ ایران پر اور امریکہ پہ چھوڑ دیں. اور کام بڑا اچھا ہے کیونکہ یہ جنگ جو ہے اس کا روکنا بڑا ضروری ہے. سیز فائر بڑا ضروری ہے کیونکہ یہ جنگ اگر نہیں رکتی تو یہ تیسری عالمی جنگ کی شکل بھی اختیار کر سکتی ہے. لیکن یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ جنگ جلدی ختم نہیں ہوتی اور ایران کی طرف سے اسرائیل پر حملے جاری رہتے ہیں اور اسرائیل جو ہے وہ سلولی اینڈ گریجولی اس کو اپنی شکست قریب نظر آتی ہے، تو ایسی صورت میں پھر وہ سیمسن آپشن کی طرف جائے گا. اور سیمسن آپشن وہی ہے جس کا ذکر ایک امریکن جیو سیمور ہرش نے اپنی کتاب دی سیمسن آپشن میں کیا ہے. تو جو بھی لوگ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کر رہے ہیں یا میڈیٹر کا کردار ادا کر رہے ہیں، ان سب سے گزارش ہے کہ اس سیمسن آپشن کو ذہن میں رکھیں. اور وہ جو کولن پاول کی ای میل ہے کہ اسرائیل کے پاس 200 کے قریب ایٹمی ہتھیار ہیں، اس کو بھی ذہن میں رکھیں. سیز فائر ضرور ہونا چاہیے، دنیا میں امن ضرور قائم ہونا چاہیے، لیکن یہ امن جو ہے یہ صرف اس صورت میں قائم نہیں ہوگا کہ آپ ایران سے کہیں کہ تم اپنا ایٹمی پروگرام رول بیک کر دو. جب تک اسرائیل اپنا ایٹمی پروگرام رول بیک نہیں کرتا اور جو 200 ایٹمی ہتھیار اس کے پاس موجود ہیں ان کو انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کی نگرانی میں اگر ضائع نہیں کیا جاتا یا اس کے حوالے نہیں کیا جاتا تو دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا. یہ ون وے ٹریفک سے تو امن قائم نہیں ہوگا. اگر آپ ایران سے قربانی مانگ رہے ہیں تو پھر آپ کو اسرائیل سے بھی قربانی مانگنی ہوگی، تب ہی مذاکرات کے ذریعے امن قائم ہو سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ.